अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बाहर जाना और फिर वहाँ ढेरों पैसे कमाने पाकिस्तान में रहते हुए हर बंदे का एक ख्वाब बनकर रह गया। नाजरीन, जहाँ लोग बाहर जाते हैं वहाँ कुछ हमारे नौजवान इस पैसे की ज़रूरत के तहत, इसकी लालच के तहत डंकी लगा के भी जाते हैं, जो नहायत ख़तरनाक माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत कम उम्र में बड़ी मेहनत की और उनके समरात भी हासिल किए। उन्होंने अपना सफ़र जो है वो कैसे उसका आगाज़ किया, क्या क्या उनको मुश्किलात दरपेश आई, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहजाद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतनी कम उम्री में जो है वो बड़ा सफ़र किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने उन रस्तों पे आप गए जहाँ पे उन रस्तों से जो सिकंदर आज़म है वो बरसगीर पहुँचा। आप मुझे ये बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सफ़र कैसे हुआ, कैसे आपके जहन में ये लगन जगी कि आपने जो है वो जाना है, बाहर का सफ़र करना है। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हरून साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ चीज़ जैसे इंसान को ये सारा इस काबिल समझा कि इंटरव्यू दूँ। तो सर जी देखे कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेके चले। ठीक है। तो मेरा एक सोच, एक विजन यही था कि यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो जो करने वाला है वो इधर भी करेगा, जो नहीं करने वाला वो वहाँ पे भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी मेरा माशाल्लाह काम अच्छा था, मोबाइल शॉप थी, एक अपने घर का निज़ाम चल रहा था। ठीक है। लेकिन वो सिर्फ मेरी हद तक चल रहा था। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरा बाप एक मसलन सफ़ेद पोश घराने से तल्लक है, गरीब घराने से तल्लक था, और मेरी वालदा बहुत गरीब घराने से। और हमें जब पढ़ाया, मुझे याद है कि कहते हैं इंसान को अपना पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए, माजी याद रखना चाहिए। तो मेरी माँ कपड़े सिलाई करती थी। ठीक। तो जब ये चीज़ें मैं देखता था ना और अच्छे कपड़े पहन के घूमता था ना, तो बड़ी इंसल्ट महसूस करता था। हालांकि मेहनत है ना जो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई कपड़े सिलाई करता है या वालिद साहब होटल था, चाय बेचते थे, इसमें इंसल्ट की बात नहीं है। ठीक। लेकिन हमारा माशरा इस चीज़ का है कि ये ना बात किए बगैर नहीं रहते। ठीक है। तो मैं अपनी बहुत इंसल्ट समझता था कि देखो कि मैं अगर लड़कों के साथ बैठता हूँ या आगे पीछे और मेरा वालिद आके मेरे आगे चाय रखे होटल पे, तो ये चीज़ें मैं नहीं अच्छी समझता था। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया कि इसी तरह रात को सोया हुआ था, तो मेरा जहन में बात आई कि ना मुझे इस तरह जाना चाहिए किसी दूसरी कंट्री में एक फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी मेहनत कर सकूँ उस हिसाब से पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है। तरक्की की वो रेशो नहीं बनती जो बाहर जी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ना जाऊँगा, आउट कंट्री जाऊँगा। ठीक है। मैंने वीज़ा वगैरह की भी कोशिश की, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो चीज़ें मांगी वो मेरे पास नहीं थी। उन्होंने बोला जी कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी शो करें। तो मैंने फिर ये रास्ता अख्तियार किया। ठीक है। ये रास्ता अख्तियार करने से पहले भी बहुत दफ़ा सोचा, क्योंकि अपनी आंखों से इंसानों को मरते हुए देखा है। ठीक है। और एक नहीं, कितने इंसानों को, कितने लड़कों को अपने साथ, जो एक अच्छे खासे लड़के थे, जवान लड़के थे, उनको मरते हुए देखा। ठीक है। तो मैं वाया ईरान, ठीक है, कोयटा, ईरान, तुर्की, इस तरह होता हुआ तो मैंने कम अज़ कम 11 कंट्रीज़ हैं जो वो मैंने अपने पाँव पे पैदल क्रॉस किया। ठीक है। तो इस तरह इटली में पहुंचा, इटली के बाद फ्रांस में। लेकिन इस सफ़र के दौरान काफ़ी सारी कठिन मुश्किलात। ठीक है, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि कैसे कैसे आपने सफ़र किया, कहाँ से गाड़ी पे बैठे, कहाँ से आपने जंगल क्रॉस किए, दरिया क्रॉस किए। सबसे पहले तो ये है कि जब मैं ईरान में दाखिल हुआ, ठीक है, तो
ایران کے لوگ تو سمجھیں کہ جانوروں کی طرح بیہیویئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے جو ڈنکی لگاتے ہیں یا کہ مثلا ان کا نہیں، آپس میں بھی ایسا ہی رہے؟ آپس میں بھی وہ سمجھیں کہ جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا کہ ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو نہیں دیکھنا پسند. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی بھی ایک اپنی اپنی چین بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ لڑکوں کو لے کے جا رہے ہیں نا تو میں بھی لڑکوں کو لے کے جا رہا ہوں تو میری آپ کے ساتھ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. تو جب وہ ہم لڑکوں کو بٹھاتے ہیں گاڑی میں، یہ جس طرح ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کم از کم 28 لڑکوں کو بٹھاتے ہیں پیچھے. ایک کیبن میں 28 لڑکے؟ 28 لڑکے. اور ایک بار کھڑا رکھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بولتے ہیں ان کی زبان میں، وہ بولتے ہیں بیشنگ. بیشنگ کا مطلب ہے کہ بیٹھ جاؤ. اچھا. تو اس میں جو بیٹھ گیا، جو کھڑا ہے وہ کھڑا. ابھی پھر کلومیٹروں پر 1-2 کلومیٹر نہیں، پھر 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر اسی طرح ہی اس میں جانا. تو اس طرح سفر کرتے ہوئے میں جب پہنچا ایران کی ایک چوکی ہے بم چوکی. ٹھیک ہے. جو لڑکے ڈنکی لگاتے ہیں وہ تو تقریباً جانتے ہیں بم چوکی کی کہاوت ہے کہ جس نے بم چوکی کراس کر لی اس نے ایران کراس کر لی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ وہ ڈاگز وغیرہ بھی گاڑی کے اندر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی ادھر. ٹھیک ہے. تو میں جب یہاں سے گیا تھا تو میری پرسنالٹی تھوڑی اچھی تھی. ٹھیک ہے. تو ایجنٹ نے مجھے بولا کہ تم گاڑی کے آگے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. کہ تم ایرانی لوگوں کی طرح ہی نظر آتے ہو تو مشکل نہیں ہے. باقی لڑکوں کو انہوں نے گاڑی کی بیک سائڈ پہ بٹھایا جس کو ہم ڈالنے میں، ہاں اسے بس میں جی، جس کو ادھر ڈیوو بس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بم چوکی میں پہنچے تو آرمی والے اوپر آئے. تو ابھی مجھے ایک تو اس نے غلطی یہ کی کہ فرنٹ سیٹ بالکل ڈرائیور کے بیک سائڈ پہ جو سیٹ ہے ادھر بٹھایا. اور دوسرے نمبر پہ غلطی سمجھیں یا بدقسمتی سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے بالکل کچھ ایسا الفاظ نہیں آتے تھے کہ اس کو میں جواب دوں. ٹھیک ہے. انہی کی جو ایران کی زبان میں. جی. تو جب وہ گاڑی میں آیا تو اس نے مجھے پاسپورٹ اپنی زبان میں پاسپورٹ مانگا. ٹھیک. تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے مانگا پاسپورٹ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اس کی طرف دیکھتا رہا. پھر اس نے مجھے نیچے بلا لیا. نیچے بلا کے اس نے بولا کہ پھول. ٹھیک. پھول وہ بولتے ہیں کہ پیسہ. ٹھیک ہے. اس نے بولا کچھ پھول مثلا اگر پیسے دو تو جاؤ. ابھی پیسے تو خیر میرے پاس ہے تھے اس کو اتنے کیونکہ پاکستان کی کرنسی 1000 کا نوٹ ہو تو ایران کے لیے، ایرانی لوگوں کے لیے وہ بہت پیسے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے مجھے بولا جی گوشی بولتی ہے موبائل کو. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو گاڑی کی بیک سائڈ پہ لڑکے تھے ان کے پاس تھا میرا موبائل. تو اس نے مجھے اتار لیا، نہیں جانے دیا، اندر لے گیا اور اندر لے جا کے بہت مارا. ٹھیک ہے. ٹارچر کیا، تھپڑ مارے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ نہ پاکستان کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو کٹنگ وغیرہ میں نے آرمی والوں کی طرح کروائی ہوئی تھی. تو انہوں نے کافی مارا. بولتا ہے جی تو پاکستانی ایجنٹ ہے. میں نے بولا نہیں پاکستانی ایجنٹ تو نہیں ہوں. اسی طرح جس طرح باقی لڑکے جاتے ہیں میں بھی اس طرح جا رہا ہوں. لیکن کرتے کرتے 6 دن تک انہوں نے مجھ سے کنواں نکلوایا. اچھا. وہ آپ کو پنش کیا؟ پنش، ہاں. کنواں نکالا 6 دن تک. 6 دن کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایران کی زردان جیل ہے. ٹھیک ہے. زردان جیل ہے جس میں جو آؤٹ کنٹری والے جو کراس کرتے ہیں ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو 6 دن کے بعد زردان جیل کے لیے مجھے ٹرانسفر کیا. تو میں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی. ٹھیک ہے. جی، چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا. اور وہ اس میں کوئی 1-2 آدمی نہیں تھے. مثلا مختلف جو چیک پوسٹ سے آدمی اکٹھے کیے ہوئے تھے. ایک فل بس تھی. چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور ایک ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا جس کو میں نے پاکستانی 300 روپے تک دیے. ٹھیک ہے. تو پاکستانی 300 روپے کی بڑی اہمیت ہے ادھر. پاکستان کی کرنسی کی اگر ویلیو ہے تو ایران میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلے ہماری کرنسی کی کہیں تو اہمیت. جی. تو اس نے مجھے ایک روم دیا چھپنے کے لیے. ٹھیک. تو پھر میں ہر ڈے کا 300 دیتا تھا اور 3 دن تک ادھر رہا. پھر وہاں سے میں نے ایران کا ایجنٹ کیا تو آگے پھر ٹریول کیا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جس وقت میں ترکی میں پہنچا تو میرے پاس پاکستانی کرنسی تھی، وہ میں نے کنورٹ نہیں کی تھی ترکی کی کرنسی میں. ٹھیک ہے. ترکی کی کرنسی ہے لیرا. ٹھیک ہے.
تو وہاں پہ مجھے پانی پیے ہوئے صرف 48 گھنٹے ہو گئے، اور میں نے بہت لوگوں کے ساتھ سمجھے کہ سفر میں تو آپ کو پتہ ہے جی۔ یہ تو ہم نہریں ادھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو لوگ بھیک بھی مانگنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا۔ جی، پھر میں نے بہت آگے پیچھے لوگوں سے بات کی کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی ہے، اس کو چینج کر دو یا مجھے کچھ۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، جب کوئی رستہ نہیں ملا تو میں نے سمندر کا پانی پیا، نمک والا، اس سے نمک تو والا۔ آپ کے گردوں پہ کافی میں بولتا ہوں کہ سمندر والا پانی پیا، اور میں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کہ پانی تو ملا، پانی تو ملا کہ میں زندہ تو رہوں گا۔ پھر میں ایک شپ جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے بولا، افغانی لڑکا تھا، ابھی بھی یاد ہے، اس نے بولا کہ یہ جو شپ ہے نا یہ استنبول کے شہر میں جائے گا، ٹھیک ہے، استنبول جائے گا۔ تو میں بس اسی طرح ہی اچھا وہاں تک پہنچ گیا، وہاں تک شپ تک میں مثلا وہ پائپ کراس کر کے شپ کے اندر داخل ہو گیا، استنبول پہنچا۔ وہاں پہ سب سے پہلے میں نے پاکستانی کرنسی چینج کروائی اور کچھ کھایا ٹھیک پیا، ہے، تو اپنے شہر کے کچھ لڑکے مجھے وہاں پہ مل گیا، مل آپ کو گئے۔ استنبول، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یونان گیا ہوں، اسی طرح پاؤں پہ ہی پیدل ہی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھیں کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یونان چلے جائیں گے، ترکی چلے جائیں گے، آگے ہمارا آسان ہو جائے گا، لیکن میں بولتا ہوں کہ اصلی جو کام شروع ہونے والا ہے نا وہ پھر وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے شروع۔ میں بولتا ہوں ابھی اس وقت مجھے کوئی بولے نا یونان سے جا کے سبزی لے آؤ، ٹھیک ہے، تو مثلا اتنا ایکسپیرینس ہے جی، کہ میں جا کے لے آؤں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ٹھیک۔ اصلی جو کام ہے نا، یونان کے بعد مقدونیہ کے بعد سربیا ہے، سربیا کے بعد بوسنیا ہے، بوسنیا کے بعد جو اصلی کام شروع ہوتا ہے وہ ہے کروشیا، اچھا اچھا، جہاں پہ پورے یورپ کی انہوں نے آرمی بھی، وہ پولیس بھی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ، صرف یہ ریفیوجیوں کو روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں بوسنیا میں پہنچا تو وہاں پہ جب میں نے ایجنٹ سے آگے پیچھے بات کی تو ان کے ریٹ اتنے تھے کہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ لے جانا انہوں نے بائی روڈ ہی، بائی روڈ ہی، لیکن انہوں نے بھی بائی روڈ آپشن ہے ٹھیک ہے، کہ اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو رستے میں کسی جگہ پہ ٹیکسی وغیرہ اور، لیکن بات جو سچی ہے کہ میرے پاس اس وقت، آج تو الحمدللہ سب کچھ جی ہے، جی ماشاء اللہ، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کہ، اور میری ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس سارے سفر میں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا رابطہ رہا پیچھے اپنی فیملی کے ساتھ؟ فیملی کے ساتھ بڑا بھائی وقاص، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ پاک خوش رکھے ٹھیک ہے، کہ ہر خوشی غمی پہ اگر کسی ٹھیک کو ہے، ساتھ دیا آپ تو نے ٹچ میں رکھا ٹچ میں انہیں، اور رکھا یہ ہے، جتنی آپ تکلیفیں بتا رہے ہیں جی، یہ آپ نے ان سے شیئر بھی کی؟ کچھ شیئر کی، اچھا کیونکہ اچھا، کچھ باتیں ایسی تھی ابھی کافی جگہ پہ تو لائن کا بھی آمنا ٹھیک ہے، سامنا، کہ آپ کو بتاؤں کہ بوسنیا میں کیا ہوا میرے ٹھیک ساتھ۔ ہے، بوسنیا میں جب میں نے وہ بات کی ایجنٹ سے تو پہلے لڑکوں سے بات میں نے شیئر کی، تو میں نے لڑکوں سے بات شیئر کی کہ کس طرح لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بولا کہ ان کے پاس لڑکے ہیں اسی طرح ہی ہمارے جیسے مجبور لڑکے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے پیدل جانا ہے بابا شادی شہید، ٹھیک ہے، تو آپ میپ پہ رستہ نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ آپ بڑا رستہ نکالیں گے، ایک دفعہ آپ رستے سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن دوسری دفعہ آپ ایک اچھے رستے کا، تیسری دفعہ اس سے اچھے اس سے رستے، بہتر اس رستے سے کا بہتر۔ انتخاب کریں گے آپ؟ تو اسی طرح ان کے پاس لڑکے ہیں جو کافی بار آ جا چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے سب۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا کیا کہ 2-3 ایسے لڑکے تیار کیے جو میری طرح سفید پوش مجبور جی، آتے کہ جن کے پاس مالی حساب سے نہیں تھے کہ اتنے پیسے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک برنالہ کا بھی لڑکا تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ اٹلی میں ہوتا ہے اور سیٹ ہے ماشاءاللہ کافی۔ ٹھیک ہے، میں لے کے تو پیدل نکل گیا میپ پہ، لیکن مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی کہ میں پاور بینک ہوتا ہے جو موبائل چارج کرنے کے لیے ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے گیا، ٹھیک ہے، تو میں جب بوسنیا سے کروشیا میں انٹر ہوا 3 دن تک چلتا رہا پیدل، ٹھیک ہے، تو لیکن کھانے کا بھی وہ ایکسپیرینس نہیں تھا، جی جی، تو کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، موبائل بند ہو گئے، ٹھیک، تو میں نے
ٹھیک ہے. میں نے یہ کام کیا کہ وہاں سے میں نے یہی بہتر ڈیسیجن تھا کہ ہم پکڑا ہی دے دیں, پولیس والوں کو ہینڈز اپ کر دیں. ٹھیک ہے. وہاں کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی سویلین نے دیکھ لیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک 10 سے 15 منٹ میں پولیس وہاں پہ ہوگی. کیسے؟ بس ان کا یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ یہاں سے کسی آدمی کو کراس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو آپ ان کی ہیلپ لائن, جس طرح ہماری بھی ہیلپ لائن ہے, ٹھیک ہے. ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں اور وہ خود ہی ٹریس کرتے ہیں کہ یہ کس ایریے سے کال آئی. ٹھیک ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح 3 آدمی مشکوک دیکھے ہیں, 4 آدمی, اور ہیلی کے ذریعے آئیں, ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا گاڑی پہ آئیں, 10 سے 15 منٹ تک وہ اس جگہ پہ ہوگی پولیس. ٹھیک ہے. تو وہ پکڑ لیتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب جو رپورٹ دیتا ہے, کال کرتا ہے, اس کا 3 مہینے کا وہ بل معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو اطلاع دے رہا ہے جو اس کو. اطلاع دے رہا ہے, اور کچھ انعام رکھا ہوا ہے مالی حساب سے, وہ کچھ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے یہ کیا کیا کہ میں وہاں سے نا روڈ پہ, جنگل سے باہر روڈ پہ نکلا, تو ایک گاڑی گزری, دوسری گزری, ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہاں پہ پولیس آ گئی. پولیس پہنچ گئی. ٹھیک ہے. تو اور وہ گاڑی والا ساتھ لے کے آیا پولیس اچھا. والوں کو. اس جگہ پر میں نے لوگوں کو اچھا دیکھا. اچھا. تو انہوں نے پوچھا جی کدھر, میں نے میں اٹلی جا رہا ہوں. اس نے بولا بوسنیا سے کروشیا, پھر سلوینیا, پھر اٹلی, تو تمہیں کوئی لینے کے لیے؟ میں نے بولا نہیں. اچھا, خود ہی جا رہا ہوں. خود ہی جا رہا ہوں. تو خیر اس نے وہاں سے گاڑی میں بٹھایا, واپس لے گیا. اسی طرح دوسری بار گیا, تیسری بار, چوتھی بار میں اپنے بمبر کے بھی کچھ لڑکے لے کے گیا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اٹلی کے بارڈر پہ تھا. اسی طرح پیدل گیا, 9 دن لگے مجھے ٹھیک ہے. جنگل کے اندر. پھر میں نے یہی سوچا کہ جنگل سے باہر نہیں نکلنا, اور وہ چیزیں جو پچھلی دفعہ مسٹیک کی تھی وہ آپ نے اس بار انکلوڈ کیا. مثلا پاور بینک لیے, اچھا کھانا لیا جو رستے میں ختم نہ ہو. تو اٹلی کے بارڈر پہ جا کے میرے ساتھ جو لڑکے تھے اپنے شہر کے, انہوں نے بولا کہ ہم کرتے ہیں, 2 پنجاب کے لڑکے تھے, 3 ہم کشمیر کے تھے. تو انہوں نے بولا جی ادھر سے کچھ کیفے بار پہ جاتے ہیں, کچھ اچھا کھاتے پیتے ہیں, اور نہ تھوڑا صاف کپڑے پہن کے تو اٹلی میں داخل ہو. غلطی ہوگی مجھ سے بھی, میں نے اس کی بات مانی. ٹھیک ہے. وہ گیا لڑکا, تو اس کو پولیس والوں نے دیکھا اور واپس آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ پولیس والوں نے تمہیں دیکھا؟ بولتا ہے جی نہیں دیکھا. لیکن وہاں سے جس چھوٹا سا ایک جنگل تھا, چند ایک درخت تھے, وہاں سے باہر نکلے اور روڈ کراس کرنے لگے تو پولیس نے پکڑ لی. جی پولیس نے پکڑا. اور یہ سمجھیں کہ زندگی کا ایک انسان کا مرال ڈاؤن ہونا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ایک جھٹکا لگا کہ میں 9 دن تک جنگل میں رہا ہوں اور اپنی منزل. اور سمجھیں کہ اٹلی اس طرح تھا کہ 3 کلومیٹر ہوگا یا 4 کلومیٹر ہوگا, ایک پہاڑ کراس کرنا تھا اور سامنے نظر آ رہا تھا جی, اور میپ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سامنے اٹلی ہے. تو جب وہاں سے میں نے ان کی بہت منت بھی کی پولیس والوں کی کہ دیکھیں وہاں سے میں پیدل چل کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے میپ پہ دکھایا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا کہ پن مارک کر رہا تھا. ٹھیک ہے. راستہ نکال رہا تھا کہ چلو جو پیچھے میرے جیسے اور کچھ ایسے دوست ہیں ان کو وہ لوکیشن بھیجوں گا, وہ بھی چلو اس راستے سے آ جائیں گے. لیکن وہ پولیس والوں نے بولا جی دیکھو ہم نہیں آپ کو چھوڑ سکتے, ہماری ڈیوٹی یہ ہے. واپس بھیجا. اور جب انہوں نے بوسنیا کے بارڈر پہ چھوڑا تو وہاں پہ پولیس والے کے ساتھ میری تھوڑی سی, موبائل نہیں میرے دے رہا تھا وہ, ٹھیک ہے, تو میں نے موبائل چھیننے کی کوشش کی تو اس نے میری آنکھوں میں سپرے کر دی اور کافی تکلیف, تقریباً 3 دن تک میری مثلا آنکھیں نہیں صحیح طرح کھل سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایران کے لڑکے تھے 2, ان کو بھی واپس چھوڑا. انہوں نے سگریٹ پی کے تو اس کا دھواں میری آنکھوں میں اس طرح لگاتے رہے, جس وجہ سے تھوڑا راحت ملی, آنکھیں کھلی. پھر میں نے دھلائی کی آنکھیں, ٹریٹمنٹ کرایا. اور اسی دن ہی کے بھائی نے کال کی, بڑے بھائی نے, بھائی وقاص میں. ٹھیک ہے. تو کال بھی انہوں نے ویڈیو کال کی. جب ویڈیو کال کی تو میں نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو یہ رونا شروع ہو گیا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے, تم کیا تھے اور کیا ہو گئے. تو انہوں نے بولا کہ دیکھو 2 آپشن ہیں, یا تو واپس آ جاؤ
ٹھیک ہے آج سے 5 سال پہلے کی بات، 4 سال ٹھیک۔ پہلے کی بات سنا رہا ہوں، یا واپس آ جاؤ ٹھیک یا یہ کام کرو کہ ہم قرضہ اٹھائیں، جو کریں مرضی کریں، ٹھیک ہے آپ کو ہم پیسے دیں گے ایجنٹ کے ذریعے جاؤ۔ ٹھیک ہے اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ 3 دن کے بعد بڑی عید تھی، ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پیسے بس اسی طرح اکٹھے کر کے میں نے ٹھیک ڈیسائیڈ کیا کہ ایجنٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے پیسے ادھر کچھ پنجاب والی سائڈ پہ کوئی ایجنٹ تھا، کوٹلہ والی سائڈ پہ، اس کو پیسے دیے۔ ٹھیک تو ابھی سفر میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، عید ہے، شب برات ہے، خوشی ہے، غمی ہے، لیکن ادھر لڑکوں سے میں نے سنا کسی سے جی 3 دن کے بعد بڑی عید ہے، ٹھیک ہے تو یقین مانے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو چلو تکلیف میں ہوں، ابھی گھر والے جنہوں نے پیسے اکٹھے کر کے ادھر دے دیے انہوں نے کیا عید کرنی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، اسی وقت بڑے بھائی کو کال کی کہ آپ یہ کریں کہ وہاں سے پیسے لے کے آئیں واپس اور میں یہاں سے واپس آؤں۔ ٹھیک ابھی 4-5 دن اس سارے معاملے میں ہو گئے تھے، اور 4-5 دن میں الحمدللہ دوبارہ آپ اپنی اپنی قوت میں آ گئے قوت میں آ گیا تھا ٹھیک۔ کہ وہ کھانا کھایا اچھے طریقے سے، پانی شانی پیا۔ ٹھیک تو ابھی بھی مجھے یاد ہے جمعے والا دن تھا، تو جب ان کو میں نے کال کی انہوں نے بولا جی پیسے لے لیے، ٹھیک تو میں نے بولا صحیح ہے ابھی رابطہ ہوگا، میں تھوڑا نا کام سے جانے لگا۔ ٹھیک موبائل آف کیا میں نے، ٹھیک جا کے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی، ٹھیک اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میں ایک اچھی سوچ لے کے نکلا ہوں ٹھیک تو مجھے کامیاب کر اس میں۔ ٹھیک بہت پیچھے بھی بہت تکلیف دیکھی ہے، لیکن یہ سمجھو کہ ایک آخری سٹیپ ہے، تو یا اللہ پاک اس میں مجھے آپ کامیاب پھر کر۔ وہاں سے چل پڑے وہاں سے پھر میں نے کنٹینیو کیا، ٹھیک اور 5 لڑکوں کے ساتھ پھر ٹھیک ہے جب وہاں سے نکلے تو ابھی تھوڑا شارٹ کرتا ہوں کہ وہی آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ رستے میں کچھ جی جی مشکلات ایسا مشکلات، تو ایک جگہ ایسا بھی آئی، ایک پوائنٹ جہاں سے میں نے کروشیا کا بارڈر چھوڑنا تھا ٹھیک ہے اور سلوینیا میں انٹر ہونا تھا، ٹھیک ہے تو 2 آپشن تھے میرے پاس۔ ابھی ہمارا چلنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ رات کے 2 بجے تک چلتے تھے اور صبح کے 6 بجے چلنا شروع کرتے تھے، ٹھیک مثلا 4 سے 5 گھنٹے منیمم سونا ہوتا تھا۔ ابھی ایک رستہ ایسا تھا کہ اس طرح پہاڑ تھے، ہم کوشش کرتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر سے ٹھیک ٹریول کریں، نیچے کوئی آبادی یا روڈ پہ نہ جائیں۔ ٹھیک ایک رستہ تھا ایسا کہ اگر میں روڈ سے جاؤں تو ایک بڑا روڈ کراس کرنا تھا، ٹھیک تو مجھے صبح روشنی ہو جاتی، تو روشنی میں بڑا روڈ کراس نہیں کر ٹھیک ہے۔ سکتا تھا۔ تو میں نے لڑکوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو 2 آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، زیادہ چلنا ہے، ٹھیک ہے لیکن اس میں نقصان کیا ہے کہ ایک دن ہمارا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے ٹھیک کہ ہے ہم زیادہ دیر تک جنگل میں رہیں۔ ٹھیک دوسرا آپشن یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف ہوگی، نیچے جائیں گے کھائی میں اور پھر اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے اور یہ تقریباً 2 گھنٹے میں ہمارا جو ایک دن کا سفر ہے وہ میں 2 گھنٹوں میں میپ cover کے ہو ذریعے جائے گا۔ 2 گھنٹوں میں کور کروں۔ ٹھیک ابھی جب نیچے اترنا شروع ہو گئے، بالکل مثلا یہ سمجھے کہ ہلکی سی سپورٹ لے کے اس طرح نیچے اتر رہے تھے۔ میرا کام کیا ہوتا تھا کہ میپ بھی چلاتا تھا، ٹھیک ہے شارٹ رستہ بھی نکالتا تھا، ٹھیک ہے پولیس کو بھی دیکھتا تھا، سیولین لوگوں کو بھی دیکھتا تھا۔ ابھی لڑکوں کا یہ تھا کہ ایک تو مرال ڈاؤن تھا، میں تو پہلے 3 بار چکر لگا کے پریکٹس کر چکا تھا، اور سب سے مجھے جو بینیفٹ یہ تھا کہ ایکسرسائز، فزیکلی فٹنس میں ادھر بھی فٹ تھا الحمدللہ، جی جی جم وغیرہ جم وغیرہ لگاتا تھا۔ تو چل رہا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں کھائی بالکل نیچے گیا ہوں پہاڑ سے اتر کے، تو کانٹے تھے بہت زیادہ، یہ جھاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے تو جب وہ میں سائڈ پہ کر کے، ابھی روڈ مجھ سے تقریباً 15 سے 20 میٹر کے فاصلے پہ ہو گئے، تو میں نے جب کانٹے وہ سارے پیچھے جھاڑیاں پیچھے کی، اندر داخل ہوا، تو آگے مجھے آواز آئی کچھ اس طرح دھنانے کی۔ اچھا اچھا جی، تو جب میں نے موبائل کی لائٹ ہے نا جو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے معاملے میں، کہ آپ کی موبائل کی لائٹ آن ہو تو انہوں نے جنگلوں میں بھی کیمرے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے وہ اس کو کور کر لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، ان ٹھیک کو ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے میں تو لائٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں کنسیپٹ بنتا۔ ہی نہیں بنتا۔
تو پھر بھی میں نے ہلکی لائٹ آن کی اور اس طرح جب دیکھا تو 3 سے 4 شیر تھے. اور شیر دیکھیں ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں اتنے بڑے نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے. یقین مانے ریل کہ کے شیر اور وہ بھی جنگل کے شیر. کیا بات. یقین مانے کہ ایک بھینس کے سائز کے شیر تھے. بھینس کتنی بڑی ہوتی ہے. بھینس کی سائز کے شیر تھے. اور اس وقت میرے زبان سے صرف اور صرف کلمہ جاری ہوا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ابھی میں یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے ہو جاؤں. کلمہ پڑھا، اللہ کا نام لیا اور کلمہ پڑھا. اور پیچھے جو لڑکے آ رہے تھے ان میں سے ایک لڑکے کا نام تھا منڈی باودین کا تھا، اور صحیح جفا کاش انسان تھا. اینڈ میں تو خیر اس نے بھی دھوکہ دیا مجھے، لیکن اس وقت اچھا ساتھ دیا وہ اس ٹائم پہ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ جاڑیوں سے اندر داخل ہوا تو وہ مجھے بولتا ہے ہاں فوجی کیوں رک گیا. اس نے اس طرح مجھے بولا. تو میں نے اس کو بولا کہ اصلی ابو جی سامنے آئے ہیں. تو اس وقت آپ کے مطلب اتنے ہوش حواس قائم تھے بس اس کو کہ مثلا آپ نے کہا کہ ابو جی سامنے غصے کے انداز میں کہ ابھی وہ سامنے دیکھ رہا ہے جی کہ شیر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جب وہ بھی تھکا ہوا تھا، پاؤں اس کے زخمی تھے. ٹھیک ہے. پاؤں کے نیچے اس نے ایک لکڑی رکھ کے تو اوپر سے رسی باندھی ہوئی تھی کہ اس کے جوتوں کے سول ختم ہو گئے تھے چل چل کے. تو جب اس نے دیکھا تو وہ ڈر گیا، بھاگنے لگا. میں نے بولا نہیں بھاگنا نہیں، اس سے بھاگو گے یہ حملہ کرے گا، کھڑے ہو جاؤ. باقی لڑکے بھی آئے تھوڑے فاصلے پہ تو ان کے پاس بھی ڈنڈے تھے. شیر صرف تھوڑا ڈرتا ہے تو ڈنڈے سے، وہ بھی اس کو مارے نا زمین پہ. تو جب اس نے تھوڑا اس طرح زمین پہ اس طرح آگے پیچھے کیا تو شیر پیچھے ہو گیا. واللہ عالم کا پیٹ فل تھا یا کلمہ پڑا یا ماں باپ کی دعا تھی، اللہ پاک کا کرم تھا. تو ہم نے کنٹینیو کیا. اور پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب لڑکے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھیں. میں نے لڑکوں کو بولا دیکھو میں تو موبائل چلا رہا ہوں لیکن آپ کم سے کم میری تھوڑی سیفٹی کرو. اور یہ کھائی سے نکل جائیں تو پھر مشکل نہیں ہے، لیکن اس کھائی میں ہر 5 منٹ کے بعد یا بیڑیا یا لائن ہر 5 منٹ کے بعد نظر آتا. تو وہ کھائی کراس کی، بڑا روڈ کراس کیا. الحمدللہ جو 2 گھنٹے کا راستہ تھا وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ میں ہم نے کلیئر کیا. تو اسی طرح اٹلی پہنچے. اٹلی میں جب پہنچے ہیں تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب ہم روڈ پہ اترے ہیں تو آرمی والے آئے ہیں. پہلے آرمی والوں نے پکڑا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ کون اتار کے گیا، کیونکہ وہ ایجنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایجنٹ کون ہے. ابھی میں نے ان کو بتایا دیکھیں ہم تو پیدل چل کے آئے. انہوں نے بولا نہیں پیدل تو وہ بوسنیا کدھر ہے. اس نے پوچھا کہاں سے چل کے آئے. میں نے بولا بوسنیا سے. اس نے بولا بوسنیا آپ پیدل چلے ہو، کروشیا پھر سلوینیا پھر اٹلی کے اندر آ گئے ہو، کیسے پہنچ گئے ہو پیدل. تو اس کا ہر بار یہی سوال تھا کہ کون چھوڑ کے گیا، اور میرا یہی جواب تھا کہ میپ کے ذریعے. جب اس سارے عمل میں 15 منٹ ہو گئے وہ نہیں مان رہے تھے. پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، لڑکوں کو بولا کہ اپنے اپنے جوتے اتار دو. جب ہم نے جوتے اتارے تو ہمارے پاؤں کی یہ حالت تھی کہ پاؤں کا جو جلد ہے وہ علیحدہ گوشت سے علیحدہ ہونا شروع ہوئی. اور ایک لڑکا تو ایسا تھا کہ اس کا پاؤں نیچے سے سارا جس طرح اوپر والی جلد اتر جاتی ہے نا، وہ یہ سسٹم ہو گیا تھا. وہ اس کو ہم سارا دیکھنا چاہتے تھے. تو جب وہ آرمی والوں نے اور پولیس والوں نے پاؤں دیکھے پھر انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اسی وقت دیکھے ہمارے لوگ مسلمان ہیں، میں برا نہیں بولتا یا ان کی تعریف نہیں کر رہا. وہ کرسچن ہے لیکن ان میں انسانیت ہے. کیا بات. وہ اس حالت میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی تڑپ میں بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو انسان کیسا. اور ادھر میں نے دیکھا کہ
کوئی مر رہا ہے ہمسایا ہمارا کوئی غریب ہے کوئی کھانا آگے پیچھے کسی چیز کی ہم ٹینشن نہیں لیتے ہم کیئر ہی نہیں کرتے کیئر ہی نہیں کرتے تو وہ پولیس والوں نے اسی وقت ہمارا ڈاکٹر آیا ہے اسپیشل اچھا اچھا حالانکہ ہم ریفیوجی ہیں ان کو کیا لینا دینا ایسے ہی ڈاکٹر لیکن آیا صرف انہوں نے انسانیت کے نام پہ انہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کی سارا دوائی شفائی آگے پیچھے سب پاؤں پھر اس نے پہلا سوال کیا کہ اپنے ملک سے کیوں آئے تو ہمارا یہ جواب تھا کہ ایک فیوچر کی خاطر کہ کام نہیں تھا جس طرح بھی انہوں نے ہمیں ایک پیپر دیا اسٹے دی اچھے روم دیے اچھا کھانا دیا وہاں سے پھر تقریباً منیمم میں 9 منتھ تک رہا ہوں اٹلی میں ٹھیک ہے اور الحمدللہ 3 منتھ کے اندر اندر مجھے اٹالین زبان آ گئی ٹھیک ہے تو لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں کیمپ میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا چھوٹی سسٹر کی شادی تھی تو ہر دوسرے دن کے بعد میری ماں کا یہی کال پہ بات ہوتی تھی کہ پیسے چاہیے تو میری ماں کا یہی مثلا کال پہ مجھے بولتی تھی کہ دیکھو کوئی کام شروع کرو ٹھیک ہے گھر کے حالات اس طرح کے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نا اٹلی کو لیفٹ کروں گا چھوڑوں گا اٹلی کو تو میں فرانس میں بھی اسی طرح ہی گیا بس بارڈر تک گیا ٹرین میں اور بارڈر میں نے پہاڑی والے راستے سے کراس کیا آپ کو تو پھر ایکسپیرینس الحمدللہ ابھی آپ بولے نا تو فرانس میں انٹر ہوا صبح کے 4 بجے ٹرین کی پٹری پہ تھا میں اور پہلی ٹرین آئی اس میں بھاگ کے اس کے ڈور اوپن ہوئے پیسنجر بیٹھے تو اس کے اندر میں بھی بیٹھ گیا تو اس طرح میں پیرس پہنچا تو پیرس میں جا کے پھر میں نے اپنے ایک کام کا آغاز شروع کیا ٹھیک ہے کچھ دن لگے لیکن الحمدللہ وہاں پہ صرف ایک پرسنالٹی یہاں پہ جب میں اپنے جسم پہ خرچہ کرتا تھا جسم بنانے کے لیے تو سوچتا تھا کہ یہ فضول ہے لیکن وہاں پہ مجھے وہ کام آیا ٹھیک ہے تو جب وہاں پہ ایک گورا تھا میں ایک کام ابھی بھی مجھے یاد ہے ایک پاکستانی لے کے گیا تھا تو وہاں پہ ایک فرینچ تھا تو اسٹیفن نام تھا اس کا تو اس نے مجھے آفر کی کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو اچھے پیسے دوں گا پھر کام ایز اے لیبر میں نے شروع کیا لیکن کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی منتھ میں اس کی پوری کمپنی کا مثلا ایک کنٹرول اس کا سارا میرے ہاتھ میں تھا وہ کام پہ ہی مثلا سارا مینیجر لیول پہ جی بالکل تو الحمدللہ اللہ پاک نے تقریباً 2-2.5 سال کے اندر اس لیول تک پہنچ گیا تھا کہ گورے بھی مثلا فرینچ لوگ بھی میرے انڈر کام کرتے ہیں پاکستانی تقریباً 30-35 لڑکے تو پاکستانی تھے تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ بولتے ہیں کہ چینجنگ آنا شروع ہوئی اللہ پاک نے آپ گروتھ کر گئے جی اس حد تک پھر اللہ پاک نے پیسے دیے کہ یہاں پہ وہ ساری سسٹم ہے جو ٹھیک ہے اس کو بنایا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دوران سفر راستے میں آپ نے کیا کیا دیکھا انسانیت کو کس لیول پہ دیکھا انسانیت کو دیکھیں جی لاشیں وغیرہ لاشیں ایک چھوٹا سا آپ کو میں سناتا ہوں ویسے تو بہت دیکھا ہے ایک دفعہ ترکی کرد تھا وہ ہمیں کراس کروا رہا تھا ترکی سے یونان تو تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے تھے پانی ختم ہوا تھا ہمارا اور جن کے پاس پانی تھا وہ یہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک گھونٹ پانی پینا ہے صرف اپنا حلق ہے جو وہ خشک ہے ختم کرنے کے لیے تو ایک جگہ سے جب پانی ملا ہمیں تو ایک لڑکا تھا غالباً لاہور پاکستان سائڈ کا تھا پنجاب اس نے اوپر چوٹی پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے آواز دی کہ پاکستانی بھائیوں میں بھی پاکستانی ہوں تو میرے لیے بھی پانی لے کے آؤ سب نیچے گئے پانی پیا پانی پی کے تو اس کو آ کے ایک لڑکے نے باٹل دی پانی وہ ایک لڑکے نے اس کو پانی کی بوتل دی اس نے پانی کی بوتل منہ کے ساتھ لگائی ہے لیکن وہ اس کی اتنا سانس نہیں اتنا اس میں دم نہیں تھا کہ وہ پانی کی بوتل دوبارہ نیچے اتارے مثلا کہ اس کا اندر دل ہی میرے خیال میں پھٹ گیا تو وہ گرا اس طرح پیچھے کی طرف اور بوتل اسی طرح اس کے منہ میں
डेथ होगी डेथ हो गई उसकी, और फिर हमने उसकी डेड बॉडी उधर ही छोड़ी और आगे निकले। या एक ये वाक़या था, या बड़ा वाक़या ये था कि ईरान में जब जा रहे थे गाड़ियों में, तो उनकी आर्मी वालों ने एक गाड़ी पे फायर किया था उसके व्हील, और गाड़ी की स्पीड इस हद तक थी कि वो कम से कम 8 से 10 बार इस तरह टप्पे खा के गाड़ी आगे जाती। ठीक है। और उसमें काफ़ी लड़कों की टांगें टूट गई, पेट चीर गए, काफ़ी लड़कों की डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी वो। आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगे कि क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आप उन्हें भी मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं? आपने ये सारी सख्तियाँ झेली हैं, तो क्या डंकी जो जिस चीज़ का नाम है वो क्या चीज़ है? देखें जी, एक शार्ट लफ्ज़ों में बात बताऊंगा जी मैं अपनी बात नहीं करता इस मामले पे, क्योंकि मैं बहुत कम पैसों पे वहाँ पे पहुँचा, ठीक है। लेकिन उसके बदले में जो मैंने दिया है वो मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो डंकी लगाता है ना, ठीक ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। ठीक है। वो इस वजह से कि एक नॉर्मल आदमी डंकी लगा के जाए वहाँ पे, और एक आदमी वीज़ा लेके जाए, तकरीबन समझे कि 50,000 लाख का डिफरेंस हो जाएगा, इससे ज़्यादा। ठीक है। बस उनके मैं मशवरा दूंगा कि हाँ, लोग वीज़ा लगवाएं शेंजन जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। रोमानिया है, हंगरी है, ठीक है। उसके बाद और छोटे मुल्क हैं, स्लोवेनिया का वीज़ा लगवा लें। इन मुल्कों का वीज़ा लगवा के आगे यूरोप में इंटर हो जाएं, ये सबसे अच्छा और आसान अमल है। ठीक है। तो मैं तो अपने भाई दोस्त सबको यही मशवरा दूंगा कि ये डंकी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने अपना वक्त दिया। जी नाजरीन आपने शहजाद साहब की बातें सुनी। नाजरीन, जो ज़िंदगी है वो इंसान को सिर्फ एक बार मिलनी है और इसका हमें ही ख्याल रखना है। ख्वाहिशात वो जो कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, तो इन ख्वाहिशात के पीछे भागने से बेहतर है कि थोड़े में गुजारा कर लें, अपनी जान का रिस्क लिए बगैर। हर इंसान किसी का प्यारा होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, तो अपनी तो जान का ज़िया होता ही है, बहुत सारी आंखों को हम नम कर जाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।